हेलो एंड वेलकम टू ज़ूम इन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। मखसूस नशिस्तों का जब से केस फाइनल अपने हतमी अंजाम तक पहुंचा है, उसके बाद एक दफ़ा फिर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैं उसमें थोड़ी सी मूवमेंट देखने को आ रही है। पीटीआई मुस्तकिल मुज़र है कि एहतजाज की कॉल देनी है, आज अलीमा ख़ान ने ऐसा कहा है, लेकिन वो कॉल किस नौयत की होगी, वो किस तरफ प्रोजेक्टेड होगी, और जो पहले कॉल्स दी हैं उनसे जो नताइज नहीं निकल सके, इस सबको अगर इकट्ठा करके देखें तो यूँ लगता है कि शायद कलेक्टिवली अब स्ट्रैटेजी की कमी है पीटीआई के पास। एंड ऑफ कोर्स जो सिचुएशन है उसमें शायद किसी भी जमात के साथ कोई भी होता तो ऐसा ही होता, लेकिन इस सिचुएशन से निकलने के लिए जिस इंगेजमेंट की ज़रूरत है, वो चाहे आज हो, 10 महीने बाद हो, 2 साल बाद हो, वही एक वाहिद रास्ता है। वरना जो गवर्नमेंट है वो तो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है और वो आराम से मेरे ख्याल है अपना टाइम तो ज़रूर पूरा करेगी। एक अलहदा क्वेश्चन है कि अगर उन्हें भी मौका मिला है इस कंफर्टेबल पोजीशन में होने का, तो उसमें वो लोगों को क्यों नहीं डिलीवर कर रहे। मुस्तकिल सारी जमातों के जो सूबे हैं, अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन देखी जाए तो जो डिज़ास्टर्स हो रहे हैं वो ये बताते हैं कि गवर्नेंस की तरफ फोकस किसी का नहीं है। केपी में जो वाक़या हुआ, कराची में जो वाक़या हुआ, पाकपतन में जो वाक़या हुआ, इन सब को देखें तो सिर्फ एक चीज़ है जो कॉमन है इन सब में, दैट इज़ द मिसिंग लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड द पीपल। इस तरफ हम लोग कब आएंगे और इस पे क्या डिबेट भी की जा सकती है? आज ट्राई करते हैं। हमारे साथ तीनों पार्टीज़ के लोग मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी से हमें बैरिस्टर आमिर हसन ज्वाइन कर रहे हैं, पीटीआई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर उमैर न्याजी, और नून लीग से सेनेटर नासिर भट्ट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर ज्वाइनिंग मी। बैरिस्टर उमैर न्याजी, एकदम से सिचुएशन में काफ़ी ट्विस्ट आया है इन द सेंस कि न्यूज़ साइकिल कम्प्लीटली इंटेंगल्ड था इंटरनेशनल हैपनिंग्स में, वन आफ्टर अनदर, और अभी भी चीज़ें कंट्रोल में तो नहीं आई, लेकिन बहरहाल कुछ डेवलपमेंट्स भी ऐसी हुई हैं, स्पेशली जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है उसके बाद, कि लगता है कि अब हमारी जो सियासत है उसमें भी कोई अहम फ़ैसले शायद हों। और मैं दोनों तरफ की बात कर रही हूँ, शायद पीटीआई भी करे और शायद गवर्नमेंट भी करे, जिसमें से एक तो काफ़ी दिन पहले पिछले हफ्ते की बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने बैरिस्टर गौहर को डायरेक्टली ही कह दिया कि मुज़ाकरात करें, और आज जो मेरे सामने ख़बरें हैं उसमें अलीमा ख़ान साहिबा कह रही हैं कि 10 मुहर्रम के बाद हम तहरीक का आगाज़ करेंगे। तो ये जो मुज़ाकरात की जो एको है, ये तो ख़ुद जो बहुत सीनियर इस वक्त जेल में आपके लोग हैं उनकी तरफ से भी आ रही है। तो क्या ये अज्यूम कर लें कि अगर मुज़ाकरात पे कोई आमादा नहीं है तो वो बानी पीटीआई हैं, बाकी पार्टी में अंदर ये सेंटिमेंट मौजूद है कि कोई सेटलमेंट होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे जो आप जिस लेटर के रेफरेंस से मुज़ाकरात की बात करें कि जो पीटीआई के अंदर की आवाज़, वो उन लेटर उन लीडरान की तरफ से एक सजेशन है, एक ऑप्शन है जो वो समझते हैं कि उनकी तरफ से इमरान खान साहब के सामने पुट की जाए। जो इमरान खान साहब ने आज तक के दिन का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया हुआ है, उन्होंने अपनी तंजीमों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो सूबाई सदूर जिसको फॉलो कर रहे हैं, वो पार्टी इस वक्त अपनी अलाइनमेंट तैयार कर रही है तहरीक के लिए। आगे उसके क्या कॉम्पोजिशन होगा, ज़ाहिरी बात है वो अभी तक किसी के साथ डिटेल में शेयर नहीं किए गए, वो आने वाले दिनों में शेयर होंगे। ओके, तो ये जो तहरीक का आगाज़ करने की हिदायत है, इससे क्या मुराद ली जाए? अलीमा खान देखें, तहरीक का मुराद तो बेसिकली देखें ना, प्रोटेस्ट की फॉर्म है, प्रोटेस्ट की फॉर्म है। अब देखें प्रोटेस्ट किधर से स्टार्ट किया जाता है, किस शेप में स्टार्ट किया जाता है, ये सारी मोडेलिटीज़ हैं जो अभी तक शेयर नहीं हुई। 2 दिन पहले हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी हुई, उसमें भी ये अंडर डिस्कशन आई है। एक चीज़ तो वाज़ेह है कि इस वक्त जो लग रहा है कि सारे जो प्रोटेस्ट करेंगे वो अपने ज़िले, अपने अपने तहसीलों और उस तरह से स्टार्ट लिया जाएगा। तो अगर उस तरह से, ज़ाहिरी बात है ज़िलेई तंजीमों को भी डायरेक्शंस होंगी, वो उस तरह से उसको फॉलो करेंगे। राइट, लेकिन मैं थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाऊंगी। प्रोटेस्ट तो अभी तक हमने बहुत बड़े बड़े देखे, जितना शो ऑफ पावर मेरे ख्याल है पीटीआई ने किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। अगर उससे कोई हासिल नहीं हुआ तो क्या इसको अब हम एक बस परसिस्टेंट कोर्स समझें कि वोटर को भी ये मैसेज जाता रहना चाहिए कि यू आर स्टिल ऑन द सेम कोर्स? पार्टी के अंदर भी मोबिलाइजेशन रहनी चाहिए, कारकुन को भी ये समझ आनी चाहिए कि हम कोई चुप करके नहीं बैठ गए, हमने गिव अप नहीं किया, क्योंकि मकसद तो कोई इससे अचीव नहीं हुआ ना अभी तक।
دیکھیں آپ جو ٹینجبل ریزلٹس کی بات کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے ایک طرف آپ دیکھیں کہ جی پی ٹی آئی پروٹیسٹ کر رہی ہے، دوسری طرف 8 فروری کا رزلٹ ادھر کا ہی کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اور سبسیکوینٹلی اس کے بعد ایک اور واردات ڈل گئی کہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ بھی چھن گئی، اور وہ چھننی ہی تھیں کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم لائی اسی مقصد کے لیے گئی تھی کہ کس طرح سے ایک میجورٹی ججمنٹ کو جس انداز سے ریویو کیا گیا، وہ سارے اپنی جگہ پہ، مگر بات ہے کہ ایک پولیٹیکل سٹرگل کی بات ہے، جب آپ ایک کور پرنسپلز کے لیے کھڑے ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ عوام اس وقت فیل کر رہی ہے کہ ہمارا ووٹ میٹر ہی نہیں کیا، ہمارے ووٹ کی توہین کی گئی ہے، تو اس توہین کو جو ہے نا انڈو کرنے کے لیے، ووٹر کی رسپیکٹ کے لیے کسی نے تو کھڑا ہونا ہے، اور وہ پرنسپل سٹانس عمران خان صاحب نے لے لی ہے، اور وہ اب اس پہ جو ہے نا قائم کھڑے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پارٹی لائن بھی اسی چیز کو فالو کرے گی۔ رائٹ، ناصر بٹ صاحب، وزیر اعظم تو بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اگر 2 منٹ کے لیے اس بات کو سائڈ پہ رکھ لیں کہ بانی پی ٹی آئی اگری نہیں کر رہے، وہ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہیں، وہ دوبارہ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، تو آئی وڈ اونلی وانٹ ٹو نو کہ گورنمنٹ کیا آفر کر سکتی ہے پاسبلی پی ٹی آئی کو؟ ابھی تو دیکھیں ان کی مخصوص نشستیں بھی ان سے چھن گئی ہیں ون آفٹر انادر۔ اگر یہ کہا جائے کہ صرف سیٹ بیکس ہی ملے ہیں پی ٹی آئی کو تو یہ غلط نہیں ہوگا، تو از دیر سم تھنگ دیٹ دا گورنمنٹ کین آفر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے میرے بھائی نیازی صاحب کو، عمیر نیازی صاحب کو پھنسا دیا، وہ بیچارے کو جواب نہیں دے سکتے۔ دیکھیں، جماعت پی ٹی آئی بکھر چکی ہے، ہر ایک کی اپنی لائن ہے، علیمہ باجی کی اپنی لائن ہے، وہ گور صاحب آتے ہیں ان کی اپنی لائن ہے، یہ جو خط آیا ہے ان کی اپنی لائن ہے، یہ کہتے ہیں نہیں عمران خان صاحب کی اپنی لائن ہے۔ یہ تو اپنے آپ کو تو پہلے ایک کر لیں۔ یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے آج تک، یہ بالکل میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ ان کو جو لوگ باہر ہیں نا، جتنے ایم این ایز ہیں، ان کو کوئی شوق نہیں کہ عمران خان باہر آ جائے، اور عمران خان کو یقین ہے کہ جتنے باہر ہیں انہوں نے میرے لیے کچھ نہیں کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جی کہ پی ایم صاحب نے، ہم تو 1 سال سے کہہ رہے ہیں بات کریں، ہم سے بات کریں، یہ بات کرتے نہیں ہیں۔ ایک ایگزامپل آپ کے ساتھ، What do you have to offer them؟ میں بتانے لگوں۔ دیکھیں، حکومت نے تو پہلے دن سے کہا کہ ہم سے بات کریں، مذاکرات کریں، جو آپ کے تحفظات ہیں وہ دور کیے جاتے ہیں، مل بیٹھنے سے ہی باتیں حل ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ایگزامپل ہے آپ کے سامنے، ایک ٹیم بنی، اس ٹیم کا عمران خان نے ہی نام دیے، 1-2 میٹنگ کے بعد وہ گور صاحب انہوں نے کہا جی کوئی مذاکرات نہیں، عمران نے کہا مذاکرات نہیں کرنے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ تیار ہیں جی ہم نے یہ احتجاج کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، پہلے راستہ کون سا انہوں نے لینا ہے؟ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، یہ کس راستے پہ جائیں گے۔ تو جو احتجاج تو انہوں نے 1 سال کر کے دیکھ لیا ہے، یہ احتجاج بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ 9 مئی کر دیا، 26 نومبر ہو گیا، کیا کیا انہوں نے؟ احتجاج اس طرح تھوڑی ہوتے ہیں، احتجاج دنیا میں ہوتے ہیں، ایک جمہوری طریقہ ہوتا ہے، احتجاج آج بھی کریں، ان کو آکے جمہوری طریقے سے۔ بات یہ ہے کہ یہ جب تک بیٹھیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے آپس میں، یہ پہلے ایک ہو جائیں، ایک لائن پہ آ جائیں، تو حکومت ان سے بات کرے گی، اور حکومت بالکل بات کرتی ہے۔ جمہوری طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، اپوزیشن کا ایک رائٹ ہوتا ہے، اس کو ملتا ہے، اس کو احتجاج کرنے کا بھی حق ہوتا ہے۔ لیکن جو یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں، اب آپ مجھے بتائیں کتنے گروپ ہیں ان میں، کتنی باتیں ہیں۔ ایک خط لکھ رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے میں ہمیں احتجاج کی کال دیے شروع کریں گے، ایک کہہ رہا نہیں ہم مذاکرات کریں گے۔ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کس کی بات سنی جائے؟ رائٹ، بیرسٹر عامر حسن، اور دوسری ایک چھوٹی سی بات کر لوں، آپ نے سیٹوں کی بات کی، مجھے آپ بتائیں کہ پی ٹی آئی جماعت ہے کہ پارلیمنٹ میں؟ جب یہ جماعت ہی نہیں ہے، انہوں نے جب انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے، ان کا سائن کیوں گیا؟ یہ الزام لگاتے ہیں۔ چلے وہ لیگل ڈیفینیشن میں شاید جماعت نہ ہو، لیکن لوگ تو انہیں جماعت سمجھتے ہیں، مطلب ٹھیک ہے لیگلی ان کے خلاف فیصلہ آ گیا، لوگ تو انہیں جماعت سمجھتے نہیں۔ لوگ آپ پھر دیکھیں نا، یہ کیوں کہ سنی اتحاد میں کس نے کہا ان کو جائے سنی اتحاد میں آزاد رہتے؟ پولیٹیکل مس کیلکولیشن ہو گئی ان سے، جیسے مرضی کہہ لیں، لیکن اب یہ کہنا کہ نہیں آپ تو جماعت ہی نہیں ہے، یہ اندر جو ڈیفینیشن اب بنی ہے اس میں تو یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ویسے تو وہ جماعت ہے نا، لوگ تو مانتے ہیں ان کو کہ وہ ایک جماعت ہے۔ بیرسٹر صاحب، آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں کے پی میں ان کی گورنمنٹ گرانے میں؟ بیکاز فیصل کریم کنڈی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اگر ایک بھی رکن اسمبلی میں زیادہ ہوتا ہے تو ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کے آئیں۔
دیکھیے یہ تو ایک آئینی بات ہے، جو بھی عدم اعتماد تو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے، اور اگر کوئی جماعت سمجھتی ہے اپوزیشن میں کہ حکومت اس وقت اکثریت کا اعتماد نہیں رکھتی تو وہ عدم اعتماد لے کے آ سکتی ہے. تو ابھی تک کوئی KPK میں ایسی صورتحال نظر تو نہیں آتی ہے. تو PTI کے اپنے گروپ سے کوئی اگر ایسا انیشیٹو لیں گے تو پھر اپوزیشن پارٹی دیکھیں گے. جیسے آپ نہ تو اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو جائے گا، اور نہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نہیں ہوگا. پاکستان کے اندر بہت سی سیاسی چیزیں ہو جاتی ہیں، اور دیکھیے یہ بدقسمتی ہے شاید پاکستان کی کہ جمہوریت سے اس سیاسی جماعت کو بڑی یاد آتی ہے جب وہ اپوزیشن میں چلی جاتی ہے، اور جب حکومت میں ہوتی ہے پھر اسے جمہوریت نہیں یاد آتی، پھر اسے آمرانہ روش اور آمرانہ ہتھکنڈے پسند آتے ہیں. اور سوائے پیپلز پارٹی کے حکومت کے اندر آ کے کسی نے بھی جمہوریت کے فروغ کے لیے کچھ نہیں کیا. میں پچھلی حکومتیں جو چھوڑے جب ہم نے آئین دیا یا BJP گورنمنٹس آئیں، میں یہ آخری جو ہماری حکومت 2008 سے 2013 تک رہی ہے، اس میں جس طرح ایک ڈکٹیٹر سے ہم نے پارس کو چھینا. ہمارا پریزیڈنٹ بیٹھا تھا ایوان صدر میں، وہ بھی ڈکٹیٹر بن سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی پارس پارلیمنٹ کے لیے اور پارلیمنٹ میں سکون. اب جو جماعتیں ہیں انہوں نے جب ان کے خلاف دھاندلی ہوتی ہے تو انہیں تب پتہ لگتا ہے کہ ملک میں دھاندلی ہو رہی ہے. لیکن 2018 میں جب انہیں دھاندلی کے ذریعے باجوہ لے کے آتا ہے اور فیض حمید ایک نیا پلان بناتا ہے دھاندلی کا، اس وقت تک انہیں جمہوریت یاد نہیں آتی ہے. اب پیپلز پارٹی ایک ہی ایج سے دسی جا رہی ہے الیکشنز کے اندر. ہمارا مسلسل مطالبہ ہے کہ الیکٹورل ریفارمز لے کے آئیں. اگر کوئی سیاسی جماعت سنجیدہ ہے تو یہ کچھ ڈسٹرکٹ آپ لوگ پرپوز کر دیں. بہت ایکٹیو رول پلے کیا ہے جس طرح ڈپلومیسی میں، اور بہت اچھا پازیٹیولی جسے کہتے ہیں بلاول بھٹو نے. تو پیپلز پارٹی کے پاس تو بہت اچھی پوزیشن ہے، پرپوز کریں تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ مسئلہ حل ہو. آپ لوگ تو میرے خیال ہے اس وقت یوں کہنا چاہیے کہ بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں اس پہ کام کر سکتے ہیں. دیکھیے ہم بالکل کمفرٹیبل ہے. دیکھیے جو ہم پہ الزام لگتا ہے نا کہ ہم نے یہ ایوان صدر سے لیا ہے، ہم یہ گورنرشپ میں کیوں بیٹھے ہیں، سینٹ کے چیئرمین شپ. نہیں آپ الائز ہیں تو وہ تو میں تو بالکل نہیں کہہ رہی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انیشیٹو آپ لوگ لے سکتے ہیں. تو میں یہ ایک آرگومنٹ بیٹھ کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ کانسٹیٹیوشنل آفیسز اس لیے کیے ہیں کہ ہم تمام جماعتوں کو اکٹھا رکھ سکیں اور ملک میں جمہوریت کے لیے جو آج ہائیبریڈ نظام ہے اسے لانے میں اور اسے استحکام بخشنے میں PTI کا ہاتھ ہے. اب پیپلز پارٹی تو کچھ بھی، ہم 26ویں ترمیم لے کے آئے، مولانا فرنٹ پہ تھے اور یہ بیک پہ بیٹھے تھے. سب آپ جانتے ہیں، مولانا بھی روز بتاتے تھے کہ مذاکرہ چیئرمین سے ہوتے تھے، بعد میں ان کے PTI سے ہوتے تھے، اور جب پوری ترامیم ہو گئی تو یہ بھاگ گئے. اصل میں ان کے پاس کوئی موقف نہیں ہے، یہ صرف اپنے آپ کو مظلوم بنانے کی کوشش میں ہے. ہم مانتے ہیں کہ PTI ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ بھی تو ماننے کی یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے نا، خود کو بھی ایک پولیٹیکل فورس بنائیں. اچھا جب یہ پولیٹیکل فورس آپ اپنے آپ کو بنائیں گے یا مانیں گے کہ دوسری پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بات کریں گے. آپ کے ساتھ ایک الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں جلا دو، گرا دو، کچھ نہ چھوڑو، ہمارے ساتھ کام ہو. تو یہ اس جماعت میں جو زیادہ ایگریو جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہم اس کے ساتھ بیٹھے مذاکرات کریں اور پھر ہم گورنمنٹ کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں چیزوں کو. اور پاکستان کے اندر جو ہائیبریڈ نظام ہے اور یہ پولیٹیکل سپیس کم ہوئی ہے اسے ہم بڑھائیں. ملک کے اندر الیکشن ایسے ہوں جو بہتر ہوں، ملک کے اندر سیاسی قیدی نہ ہوں. لیکن ضروری پھر یہ ہے کہ آج کے سیاسی قیدی نہیں، جو کل کے سیاسی قیدی تھے وہ بھی غلط تھا، اس پہ معذرت کریں اور آگے بھی نہ کوئی سیاسی قیدی ہو. رائٹ. بیرسٹر صاحب، یہ جو ساری بات چیت آپ نے سنی پیپلز پارٹی کی بھی اور ناصر بٹ صاحب کی بھی، دونوں ریپریزنٹیٹیوز اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. پرابلم یہ ہے کہ چاہے کراچی میں کوئی بلڈنگ گر جائے یا KP میں وہ ایسا حادثہ ہو جائے جیسا سوات میں ہوا، کیجولٹی عوام بنتے ہیں. گورننس از دا کیجولٹی ان پاکستان. اور وائی؟ بیکاز جو پالیٹکس ہیں وہ اتنی ایور ایوالونگ ہیں اور اتنی فاسٹ ایوالونگ ہیں کہ گورننس کی طرف فوکس نہیں جاتا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے جب ایک جگہ اپنی حکومت بنا لی، میں یہ سوال پیپلز پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو جو ہیں ان سے بھی کرتی ہوں کہ جب ایک جگہ اپنی حکومت بنا لی ہے اور آپ کافی عرصے سے وہاں حکومت میں ہیں، وہاں پہ ڈیلیور تو کریں. کیونکہ وہ جو سوات میں واقعہ ہوا اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ کی علی امین صاحب کی جو ٹون تھی
اس میں کہیں یہ بھی نہیں تھا کہ ایک ہوتا ہے نا سینٹیمنٹ ہو لوگوں کے لیے. انہوں نے کہا میں نے تو خود تو کہیں جا کے ٹینٹس نہیں لوگوں کو دینے ہوتے. یہ بڑا ڈیروگیٹری ہے لوگوں کے ساتھ, آپ وہاں کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں. اب یہ سچویشن, اس میں تو آپ لوگ کسی کے محتاج نہیں ہیں, ڈیلیور کرنا آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے, وہ بھی نہیں کر پا رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, ایک تو اوور آل ملک کا کانٹیکس ہے. اگر اوور آل ملک میں ڈیلیوری سسٹم کا فیلئر ہے تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں ٹرو ریپرزنٹیٹیوز بیٹھے نہیں. جس طرح سے الیکشن چھینا گیا, جو اس طرح کے لوگ انسٹال کیے گئے, 17 سیٹوں والے جب حکومت بنا لیں گے تو بھی کہیں بھی ڈیلیورنس نہیں ہوگی. میں اسی پہ آ رہا ہوں, نہیں میں اسی پہ آ رہا ہوں, بالکل یہی دیکھیں نا, کے پی میں تیسری دفعہ لوگوں نے ٹرسٹ کیا, لوگوں کے ووٹ سے وہ حکومت آئی ہے. وہ کسی جو ہے نا کور کمانڈر نے نہیں بنائی, یا جس طرح سے انہوں نے جنرل فیض کا نام لیا وہ کسی نے اس نے نہیں بنائی, لوگوں کے ووٹ سے آ رہی ہے. یہ ایسا صوبہ ہے جو ایک دفعہ سے دوسری دفعہ چانس نہیں دیتا. کوئی ووٹ جو ہے نا مانگے تانگے کے نہیں اکٹھے کیے گئے, چاہے جو مرضی آپ ادھر کر لیں. دیکھیں کے پی کے کی گورنمنٹ آن فیلڈ موجود ہے. ایک واقعہ ہوا, بالکل ایک ایسا واقعہ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا, اور میرے خیال سے پراپر مینجمنٹ سے اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا. مگر پرابلم کیا ہے کہ کے پی کے میں جب آپ مرضی کا, بالکل 100% ہر سال ہوتے ہیں, مگر پرابلم کیا ہے جب آپ کے پی کے اندر اتنا زیادہ انٹرفیئر کریں, چیف سیکرٹری مرضی کا نہ دیں, آئی جی مرضی کا نہ دیں, فیڈریشن جو ہے نا مرضی کے آفیسرز نہ دیں, تو پھر کس طرح سے نظام چلے گا؟ یہی تو ہے. دیکھیں گورننس کو بہتر کرنا ہے تو آپ کو ان کو سی ایس پی آفیسر سے جان چھڑانی پڑے گی. اگر پروونشل آٹونومی ہوگی تو پروونشل آفیسرز کیوں نہیں چیف سیکرٹری بن سکتے, پروونشل آفیسرز کیوں نہیں ایز جو ہے نا ڈی سی آ سکتے؟ دیکھیں جب تک پورا گورننس سٹرکچر صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے ہاتھ میں نہیں ہوگا, آپ بہتری کی امید نہیں کر سکتے. جس افسر نے جو ہے نا ویکینڈ پہ دوڑ لگانی ہو کہ جی لاہور میں یا اسلام آباد میں اپنے بچوں کے پاس آنا ہو, تو کدھر سے بہتری آئے گی؟ آپ بالکل چیف جو ایگزیکٹو آف دا پروونس ہے اس کو مرود الزام ٹھہرائے, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سیاستدان پالیسی میکر ہے. گراؤنڈ پہ ایگزیکیوٹ کس نے کرنا ہے؟ ان آفیسرز نے. آفیسرز کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. بات ہے اس کی پراپر انکوائری کرائیں, اس میں رول ڈٹرمن کریں. اگر پروونشل گورنمنٹ کا بنتا ہے انہیں قرار واقع سزا دیں, اگر این ڈی ایم اے کا بنتا ہے تو انہیں قرار واقع سزا دیں. بات ہے اس چیزوں سے ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے. اگر پاک پتن کا واقعہ 20 بچے بغیر آکسیجن کے مر گئے ہیں, وہ کیا پاکستانی نہیں تھے؟ کیا ان کا حق نہیں تھا؟ یہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. مگر مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں انسانی جان کی قدر ہی نہیں ہے, ہم اتنے انسینسٹیو ہو گئے. بالکل نہیں ہونا چاہیے, مگر بات ہے ہم کسی چیز کو انکوائری نہیں کرتے نا. دیکھیں اس ملک میں اتنا بڑا ڈاکہ ڈلا, ہم شور مچا رہے ہیں, ہم کہتے ہیں چوری ہوئی, سارے مانتے ہیں کہ جی الیکشن چوری ہوا ہے. بعد میں کیا کہتے ہیں نہیں 18 والا بھی چوری ہوا تھا. بھئی اگر 18 والا چوری ہوا تھا کیا وہ جسٹیفیکیشن ہے؟ آپ اس کی بھی انکوائری کرائیں. اس میں بھی جو ہیں انوالو, دیکھیں ان پہ آرٹیکل 6 لگائیں, آرٹیکل 6 لگائیں اور ونس اینڈ فار آل فائنل کریں. مگر مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ سیاسی دشمنیوں میں ہم اس آئین کو ختم کرنے جا رہے ہیں. جو پیپلز پارٹی اتنا چیرش کرتی تھی نا کہ بھٹو کا دیا ہوا آئین, آنے والے دنوں میں دیکھیے گا اسی آئین کو جو ہے نا مردہ یہ اپنے ہاتھوں سے کریں گے. ناصر بٹ صاحب, بلاول بھٹو اور شہباز شریف ایک دوسرے سے ملے, اور اب تو ان کو یہ بھی آفر ہے پیپلز پارٹی کو آپ لوگوں کی طرف سے کہ گورنمنٹ جوائن کریں. تو اتنا اچھا اگر میکنزم جا رہا ہے دو پارٹیز کا, تو اس میں کچھ بہتریاں لے آئیں, کوئی گورننس کے سٹرکچرز ٹھیک کر لیں, ایسی ٹریجڈیز پہ انکوائریز کرا لیں, ایک دفعہ لوگوں کو سزائیں دے دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو جب موقع ملا ہے تو آپ لوگوں نے ڈیلیور کیا. بے شک ہائیبرڈ نظام تھا, لیکن گورننس کرنے سے تو کوئی نہیں روکتا نا, باقی مسائل اپنی جگہ پہ ہیں. تو یہ جس طرح پاک پتن کا واقعہ ہوا, سوات میں ہوا, وہ کراچی میں بلڈنگ گر گئی, کچھ ڈیلیور کر کے دکھا دیں لوگوں کو. دیکھیں عمیر نیازی صاحب کی ابھی میں بات سن رہا تھا, یہ کتنی سادگی سے کہہ رہے ہیں, ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ شاید حکومت تیسری دفعہ ان کی آئی ہے وہاں. یہ ٹھیک ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں جو لوگ ہیں دوسری دفعہ حکومت نہیں دیتے, اس کا مطلب ہے آپ کی حکومت پھر اسی طرح آپ نے وہ فیض حمید کے ذریعے حکومت دے لی, اور یہ جو کہتے ہیں جی کہ یہ فارم 45 47 پھر آپ بھی وہی ہے سارے کچھ. بات یہ ہے جو کچھ واقعہ ہوا ہے اس سے زیادہ افسوسناک واقعہ ہو نہیں سکتا. 2 گھنٹے تک 1122 نہیں آئی, کوئی میں کہتا ہوں جی گورننس نام کی چیز نہیں تھی. وہ کدھر گئے 1122 والے, کدھر گئے وہ لوگ؟ کوئی نہیں آئے. آپ نے کہا جی جب آپ ویسے چڑھائی کرنے اسلام آباد آتے تھے تو 1122 کی آپ نے لائنیں لگائی ہوتی تھی. وہ کدھر گئے لوگ؟ یہ ذمہ داری لے لیں خدا را. اس سے پہلے بھی ایک مجھے پتہ ہے 5 بھائی
سوات میں یا KPK میں وہ 3 گھنٹے آوازیں دیتے رہے کہ ہمیں بچا لو, وہ رسیوں کے ہاتھ پکڑ کے کھڑے رہے, کوئی نہیں آیا. وہ بیچارے اسی طرح. اچھا, آن اے ڈفرینٹ نوٹ ناصر بٹ صاحب, ایک آن اے ڈفرینٹ نوٹ, یہ جو کلائمیٹ انفراسٹرکچر کا معاملہ ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ یہ پروونس, میں بالکل ان کو بری الذمہ نہیں کر رہی, لیکن میں ویسے ایک پوائنٹ ریز کر رہی ہوں کہ یہ انفراسٹرکچر صرف ایک پروونشل گورنمنٹ نہیں بنا سکتی. وہاں پہ غلط پرمٹس ایشو ہوئے ہوئے, یس دس از پروونشل میٹر. وہاں پہ وقت پہ کچھ نہیں ہوا, یس دس از پروونشل میٹر. لیکن یہ جو جس طرح کے ڈیزاسٹرز ہر سال ہو رہے ہیں, جب تک گورنمنٹس فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھیں گی, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کریں گی, یہ بہت بڑی کیلامٹی ہے, یہ کوئی ہینڈل نہیں کر سکے گا آن اٹس اون. تو اس پہ تو کم از کم اکٹھے ہونا چاہیے نا آپ لوگوں کو. I agree with you, but who is responsible? جو صوبائی گورنمنٹ ہے اس نے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ مل کے کوئی بات کرنے کی کوشش کی ہو؟ وہ تو کوئی یہ جو واقع ہو جاتے دہشت گردی کے, اس میں جب چاروں صوبوں کو بلایا جاتا ہے, وہ وزیر اعلیٰ آتے ہیں, آ کے بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, باہر نکل کے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ ہی نہیں, ہمارا کیا تعلق ہے. یہ چلیں آپ لوگ اندر اندر سے اکٹھے کام کر لیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ باہر نکل کے تو سب نے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہوتی ہے, اندر بیٹھے ہوئے کم از کم ہاتھ لے کے کام کرنا ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی بھی آپ نے ایک بات کی کہ ڈائلاگ, ہم تو کہتے ہیں پی ایم صاحب نے کہا کہ آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں کس گروپ سے بات ہوگی؟ آپ ان کی سب کی باتیں نکال لیں, آپ سب سے بات کریں, آپ انہیں موقع ہی نہ دیں, آپ ساروں سے بات کریں اور پھر باہر نکل کے بتائیں کہ ہم نے سب سے بات کی ہے. یہ دیکھیں آپ یہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں نا, اپوزیشن پہ بینچوں پہ بیٹھے ہیں جتنے لوگ, یہ کہیں جی ہمارے پاس اتھارٹی ہم بات کرتے ہیں, یہ کہیں آج اعلان کر دیں کہ ہم آپ کے ساتھ صبح بات کرتے ہیں. انہوں نے کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, پہلے ہم نے وہاں جانا ہے, وہاں سے ہمیں اجازت نہیں ہے. علیمہ خان کہے گی آپ نے سب PTI والوں نے عمران کو مائنس کر دیا, وہ خود کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, کل وہ گنڈا پوری طرح آ کے وہ پھر وہ مولا جٹ والی باتیں کر رہا تھا, میں دیکھوں گا کون ایسے کرتا ہے, میں یہ کر دوں گا. یہ طریقہ ان کا اس طرح کا ہے. تو آپ مجھے بتائیں پھر جمہوری طریقے یہ ہیں, ان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. حکومت ابھی بھی بات کرے گی, ہم ہمیشہ بات کر رہے ہیں, اسی پہ یقین کرتے ہیں, اور بات کرنے سے ہی بات نکلتی ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ اکیلے یہ ایک سال میں گزار دیا اور گزار لیں ایک سال. ہمیں اس وقت جو ٹاک شوز میں ڈسکشن کرنی چاہیے وہ ایشوز پہ کرنی چاہیے, ہمیں اکانومی پہ کرنی چاہیے, پالیسی پہ کرنی چاہیے. ابھی ہم گورننس کی کر رہے ہیں وہ کرنی چاہیے. وہ تو بالکل ہم ڈیڈ اینڈ پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ اینڈ میں پتہ چلتا ہے نہیں جی وہ تو کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں گورننس کے ایشو کو ہی کنٹینیو کروں گی. میں بیرسٹر عامر حسن کے پاس بھی جانا چاہوں گی اس پوائنٹ کو لے کے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. عمیر نیازی صاحب, گورننس پہ کوئی میکنزم طے ہو سکتا ہے؟ میں سب سے یہی پوچھ رہی ہوں. ٹھیک ہے, سیاست میں اتنا زیادہ آپ لوگ الگ الگ چلے گئے ہوئے ہیں کہ وہ تو پتہ نہیں کس طرح حل ہوگا مسئلہ. گورننس کا کوئی میکنزم ایسا بن سکتا ہے کہ اس کے اوپر کم از کم یہ طے کر لیں کہ کیونکہ اس میں ٹریجڈیز انوالو ہو رہی ہیں, اس پہ ہم سیم پیج پہ رہیں گے؟ بالکل جی, گورننس تو فور موسٹ ہونی چاہیے, اور جس طرح سے آج آپ ٹاپک لے کے چلی ہیں, آپ کا بھی فوکس اسی چیز پہ, اور عام بندے کو بھی ڈائریکٹلی ہرٹ کیا چیز کرتی ہے بیڈ گورننس. دیکھیں پاکستان کا مسئلہ کیا ہے, پاکستان کے پاس سارے ریسورسز ہیں, مالا مال ہے ہر طرح سے, پاپولیشن یوتھ پاپولیشن ہے, جس کو امپلائمنٹ دیں آپ کے لیے جو ہے نا ویلز ٹرن اراؤنڈ کر سکتی ہے, آپ کے اوورسیز آپ کو پیسہ دے رہا ہے. مگر مسئلہ کیا ہے کہ ملک ہم نے ایسا کر دیا جو رہنے کے قابل نہیں ہے. ہم یہی باہر جاتے ہیں, ہم اس کی مثالیں باہر کی دیتے دیتے تھکتے نہیں, حالانکہ یہ سب کچھ ادھر ہی ہو سکتا ہے. مگر مسئلہ کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں پیسہ آتا ہے, اس کے لیے اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. پچھلے 3 سالوں میں اس گورنمنٹ نے خالی جو ڈومیسٹک ڈیٹ ریٹ ریز کیا ہے جو پرائیویٹ بینکوں سے, وہ 30,000 ارب روپے کا ہے. اب 30,000 ارب روپے کچھ چھوٹی رقم نہیں ہے. اب وہ 30,000 ارب روپیہ گیا کدھر ہے؟ مطلب آج تک ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں چل رہا. مطلب کیا ایجوکیشن بہتر ہو گئی, کیا ہمارا لوکل گورنمنٹ کا اسٹرکچر بہتر ہو گیا, کیا ہیلتھ بہتر ہوگی؟ دیکھیں عام عوام کی زندگی میں تو کوئی فرق نہیں آیا. عام عوام تو اسی طرح بیٹھی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھ لیں کہ پچھلے سال جو ایک سلیب کر دی تھی کہ 37,500 ہر پاکستانی کو ملے گی پرائیویٹ سیکٹر میں, تو وہ بھی بڑھانے کی سکت نہیں تھی حکومت کی. مگر ان اٹ سیلف ریالٹی میں دیکھیں کیا 37,500 بھی مل رہی ہے؟ وہ بھی نہیں مل رہی. پھر لوگوں کے جو پرابلمز ہیں اس طرف کسی کا فوکس ہی نہیں ہے. خالی دیکھیں ڈیٹ ریز کر کے ٹائم گزار
گزار لیں تو وہ تو گزر جاتا ہے. اگر آپ کا ایک $140 بلین کا فورن ڈیٹ ہے, ڈومیسٹک ڈیٹ 71,000 ارب کا ہے, تو اوورآل ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ جب تک یہ گورننس بہتر نہیں ہوگی, اپنے خرچے ہم کم نہیں کریں گے, حکومت کے خالی خرچے ہی دیکھ لیں آپ پریشان ہو جائیں گے. مطلب فیڈریشن 18ویں ترمیم کے بعد اتنی بڑی بڑی منسٹریز کو سینٹر میں مینٹین کرنا, مطلب یہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اور تمام منسٹریز کے آپ بجٹ دیکھیں بلینز میں رن کر رہے ہیں اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا. اگر پنجاب ہو تو ادھر وہ جو ہے نا 10,000 کھرب کے جو ہے نا الزامات ہیں, وہ کس نے آنسر کرنے ہیں؟ اگر اسی طرح سندھ کا دیکھ لیں, 850 ارب کے سندھ میں irregularities کے جو ہے نا نشانات ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہرٹ کر رہی ہیں. تو یہ تب ہی ٹھیک ہو سکیں گی جب ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ ہوگی. دیکھیں لوگوں نے اکاؤنٹیبلٹی گورنمنٹ کی کرنی ہے, مگر جب سلیکٹڈ لوگ آئیں گے تو پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی تو سلیکٹر نے کرنی ہے, تو انہوں نے سلیکٹر کے لحاظ سے سارے کام کرنے. چلیں ان دا ویری ورڈز آف بیرسٹر عمیر نیازی ناصر بٹ صاحب, سلیکٹڈ لوگوں نہیں کرنی ہے. چلیں فرض کر لیں پاکستان میں سلیکٹڈ لوگ ہی آتے ہیں. میں تو آئی ایم سوری کہ میرے شاید آپ کو الفاظ تلخ لگیں, لیکن جو بھی آتا ہے وہ سلیکٹڈ ہی ہوتا ہے. تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے آ کے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے نا. اور ڈیلیور کرنے کا جب موقع آئے تو اس وقت آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ تو پورا اسٹرکچر جب تک اوور ہال نہیں ہوگا تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو جو ہے اس میں گزارا کرنے کا اگر آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں تو جیسے اسٹرکچرز ہیں اس میں ڈیلیور گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے ابھی بات کی 10 کھرب, بھائی وہ آپ وہ دیکھیں آڈٹ رپورٹ کب کی ہے, جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی, ہماری گورنمنٹ کی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ ایک حکومت چل رہی ہے, آپ کی KPK میں حکومت چل رہی ہے, آپ اپنی گورننس ٹھیک کریں, آپ کو کون روک رہا ہے؟ 15 سال سے آپ بیٹھے ہیں, آپ اپنی گورننس ٹھیک کریں. آپ اپنے اگر نااہلی وہ کسی دوسری حکومت پہ یا صوبے پہ ڈال رہے ہیں یا وفاق پہ ڈال رہے ہیں, یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ نے KPK کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو آپ کریں. وزیر اعلیٰ آپ خود ہیں, چیف سیکرٹری آپ کا ہے, IG آپ کا ہے, پولیس آپ کی ہے, 1122 آپ کی ہے, ہر کچھ آپ کے ہاتھ میں. اگر آپ بات کرنا چاہیں کہ وفاق سے تو وہ آپ سے بات کرتے ہیں. جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے کرنا ہی کچھ نہیں, جب آپ نے IMF کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے کوئی ہیلپ, اگر کوئی نیگوسیشن ہو رہی ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے, اگر آپ اس طرح کی نیگیٹیوٹی چلاتے رہیں گے اور آپ الزام دوسروں پہ لگائیں گے, میں کہتا ہوں آ جائیں, آپ بیٹھیں, آپ اپنے صوبے کو ٹھیک کریں. آپ کو تو یہ چاہیے کہ اگر پنجاب میں کوئی اچھے کام ہو رہے ہیں, سندھ میں کوئی اچھے کام ہو رہے ہیں, آپ اپنے اچھے کام کر کے لوگوں کو بتائیں کہ ہم ان سے اچھا کام کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے, لیکن ہر وقت الزامات لگا کر اس وقت ایک ڈیزاسٹر ہوا ہے KP میں, تو مرکزی حکومت کیوں ان کو سپورٹ نہیں کر سکتی؟ وہ کیوں نہیں وہاں پہ ریسورسز بھیج سکتی؟ اگر کیٹاسٹرفی اتنی بڑی ہے کہ وہ نہیں ہینڈل کر سکتے آن دیئر اون, میں نے پہلے بھی کہا بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہونے والی ہے وہاں, کیوں نہیں آپ لوگ مل کے کیوں نہیں بیٹھ سکتے اس پہ, صرف گورننس کے مسئلے پہ؟ میں آپ کے پروگرام میں بھی کہہ رہا ہوں, یہ صبح کے KPK کا وزیر اعلیٰ کے وفاق سے ملے, بات کریں. میں آپ کو یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ ہم بات کریں گے. یہ ملتے ہی نہیں, یہ بات کرتے ہی نہیں. یہاں سے اٹھتا ہے KPK کا وزیر اعلیٰ, جا کے ڈیالے جنگ کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں نے اندر سے اس کو چھڑا کے لے جانا ہے. ان سے ایک کوشچن ہوا, اگر ہم اون کر لیں اس چیز کو کہ اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر آتا ہے, اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے, تو بھول جائیں اس چیز کو کہ وہاں پہ گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے, فلانا کر رہا ہے. وہاں پہ اگر ہیلی کاپٹر پرائم منسٹر کو اپنا بھیجنا پڑ جاتا ہے, بھیجیں. ہم تو یہ کوشچن ان سے, کیونکہ اس وقت KP کا ریپرزینٹیٹیو کوئی ہوتا ہے, میں پوچھتی کہ ہیلی کاپٹر صرف آپ لوگوں کے لیے رہ گیا, اصل میں تو لوگوں کے لیے, ٹیکس پیئرز منی سے آپ لوگ اس میں پھرتے ہیں, پیٹرول بھی اس میں ہمارے پیسوں سے ڈلتا ہے. لیکن یہ اونرشپ کیوں نہیں ہے لوگوں کے لیے, چاروں صوبوں کے لوگوں کے لیے؟ میں کہتا ہوں جی کہ یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر یہ وفاق کو اس وقت ٹچ کرتے ہیں, مجھے بتائیں سوات میں انتظامیہ ہے 1122 کا راستہ, وہ کہتے ہیں جی صرف 15 منٹ کے راستے پہ ہے جو 1122 پہنچ سکتے ہیں. ایک گاڑی آتی ہے اس میں کچھ نہیں ہے, دوسری گاڑی آتی کچھ نہیں ہے. یہ کس کا قصور ہے؟ اب یہ اپنی ذمہ داری کیوں نہیں کہتے؟ یہ میں کہتا ہوں بہت غلط ہوا ہے, اللہ نہ کرے کہ دوبارہ ایسا ہو. ان کو ابھی KPK کے وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ ساری چیزوں پہ غور کر کے ان لوگ جو ذمہ دار آدمی ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے, ان کو آپ معطل کریں گے, کل پھر آ جائیں گے. میں نے آج سنا کہ وہ جو تیراک تھا وہ کہتا تھا مجھے پانی فوبیا ہوگا, واٹر فوبیا, میں تو اندر جا ہی نہیں سکتا. اگر ایسے لوگ بھی آپ بھرتی کریں گے, اگر آپ نے 1122 کے لوگ ایسے بھرتی کیے جو موقع پہ نہیں ہے, تو یہ کس کا قصور ہے؟ لیکن میں کہتا ہوں اس کو فارورڈ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم اس کو
وے فارورڈ ڈھونڈنا چاہیے کہ ایک وزیر اعلیٰ کے پی کے کا کہ میں وفاق سے یہ چیزیں مانگ رہا ہوں، میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ پی ایم صاحب صبح ان سے یہ بات کریں گے، لیکن یہ کریں گے نہیں. انہیں مانگنی چاہیے چیزیں جو نہیں ہے، صاف کہنا چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے اسمبلی میں. اسمبلی اسی لیے تو ہے اور کس لیے ہے. بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور یہ وہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں، کھڑے ہو جائیں وہاں، یہاں بات کریں. یہ نہیں کرتے، یہ بھاگ جاتے، یہ ادھر چلے جاتے ہیں، آگے بس ٹی وی پہ ٹاک کر کے اور گھر چلے جاتے ہیں. تو قصور کس کا ہے؟ آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں. عوام کے لیے اپوزیشن بھی وہی کام کرتی ہے. حکومت کچھ کام کر رہی ہے، اگر اپوزیشن کو چاہیے کہ اس پہ نظر رکھے. کچھ چیزیں اگر وہ آپ سمجھتے ہیں ٹھیک نہیں ہے تو آپ اسمبلی میں بولیں، اپوزیشن آ کے آواز اٹھائیں، یہ کام کریں. بیرسٹر عامر حسن، میں کیونکہ بالکل گورننس کے اوپر اسپیسیفک اس وقت بات کر رہی ہوں، کیونکہ اس وقت اوپر نیچے 2-3 ٹریجڈیز ہوئی ہیں اور کے پی گورنمنٹ کے اوپر یہی تنقید زیادہ ہو رہی ہے کہ اتنے عرصے سے آپ کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے، آپ ابھی تک وہاں پر ہر سال جو ڈیزاسٹر ہونا ہے جس کا پتہ ہے اس کے لیے آپ کوئی پریمپٹیو انفراسٹرکچر، کوئی پالیسی میکنگ نہیں کر سک رہے ہیں، اور ہر دفعہ ایک لوگوں کی تعداد ہوتی ہے جو ہلاک ہو جاتی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اسی طرح یہ جو کراچی میں 5 منزلہ عمارت گری ہے، اس کا جو لاسٹ نوٹس ہوا تھا وہ پچھلے سال 2024 میں ہوا تھا کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یہاں سے لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کی ضرورت ہے. نہیں کیا کسی نے. کرنا چاہیے تھا، گورنمنٹ کو انٹروین کرنا چاہیے تھا. لوگوں کو اگر کوئی سبسٹیٹیوٹ جگہ چاہیے تھی پرووائڈ کرتے، کیونکہ ہر کوئی اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ ایک اونرشپ ہوتی ہے، زمین کا ٹکڑا بھی ہوتا ہے. نہیں ہوا. کیوں ہمارا فوکس نہیں ہے گورننس پہ؟ آج کا ایشو ہمیشہ کا ہے اور یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایک پالیٹکس کے اندر منافقت بہت ہے. میں نے پہلے بھی جس طرح کہا کہ ہم حکومت میں ہوتے جمہوریت اچھی لگتی ہے، اسی طرح اگر ہم حکومت میں ہوں تو ہمیں سب اچھا نظر آتا ہے. ہم جو کاسمیٹک قسم کے میئرز لے کے اور اپنی پبلسٹی کر کے سمجھتے ہیں کہ بڑی گڈ گورننس ہوتی ہے اور ہم فگرس کو مینوور کرتے ہیں. لیکن جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں پھر ہمیں فگرز ایسے اچھے لگتے ہیں، پھر ہمیں عوام کی محرومیاں بڑی آنے لگتی ہیں. اصل میں تو ایشو یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اوپر جو بیٹھے ہیں، میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہتا ہوں، وہاں پہ ایلیٹ ہیں سر. ان کے مسائل ہی نہیں ہیں یہ جو مسائل آپ کہہ رہی ہیں، یہ مسائل That is the reality. جی یہ اسمبلی میں بیٹھے لوگوں کی یہ مسائل نہیں ہیں. اچھا جو بھی جدوجہد کر رہا ہے پاکستان کے اندر پچھلے 30 سال میں جو پالیٹکس ہوئی ہے، جتنا سرمایہ آ گیا ہے پالیٹکس میں نے قومی اسمبلی کے 2 الیکشن لڑ کے دیکھے اور میں توبہ کر کے بیٹھ گیا ہوں کہ نہیں یہ لڑے جا سکتے کسی عام آدمی سے. اس کے لیے ایک سرمایہ چاہیے، اس کے لیے ایک میں کہوں تو بدماشی چاہیے، اس کے لیے ایک سپورٹ چاہیے. دوسری سپورٹ کو چھوڑیے بیک ڈور سے کس کی ملے گی یا نہیں ملے گی، ظاہری الیکشن لڑنے کو جب ایسے لوگ اسمبلی میں آئیں گے جن کی یہ پرابلمس نہیں ہیں، ان کے لیے جو گڈ گورننس تو ان کے لیے مسئلہ ہوگا اگر وہ لے آئیں گے تو بیڈ گورننس کے ہی نمائندے ہیں، اسی سے ان کی سرکار چلتی ہے. اب یہ جتنے ہمارے دوست بیٹھے ابھی دیکھیے نا، پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں میں سندھ اچھا نہیں لگے گا، پنجاب اچھا نہیں لگے گا، کے پی کے کی بات نہیں کریں گے. اچھا میں اس سے ہٹ کے بات کرتا ہوں. ایک تو ہے پولیٹیکل گورنمنٹ، لیکن جو ہمیشہ کی گورنمنٹس ہیں وہ آپ کی بیوروکریسی ہے. اب یہ جو آپ کی لوکل گورنمنٹس ہیں، آپ کے یہ ادارے ہیں ریسکیو کے، ریلیف کے، اب اس پہ تو ہر وقت وزیر اعلیٰ نہیں بیٹھا ہے. یہ اتنا غفر موت ہے ملازم ہے، لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ ہیں. ممبر پارلیمنٹ کو چلے تنخواہیں جا رہی ہیں، آپ اس کا حجم دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں، کتنے سرکاری ملازم ہیں، بیوروکریٹس ہیں، اور ان کی ذمہ داریاں ہیں. کوئی بھی نہیں ہے. ہم بھی جب بات کرتے ہیں ہم ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ پہ پہنچ جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں یہ صرف بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایک ادارہ بند کر رہی ہے گورنمنٹ، انہوں نے مجھے چیف گیسٹ بلایا تھا، یہ لاسٹ ویک میں ادھر گیا، سرکاری ملازمین تھے سارے ہزاروں کی تعداد میں. تو میں نے انہیں ہاتھ کھڑا کر کے کہا، میں نے کہا ایک عہد کریں، پھر میں آپ سے آج میں بولوں گا کہ آپ ہٹ درمی نہیں کریں گے، آپ لوگوں کے حقوق کے لیے کام کریں گے. لیکن نا بدنصیبی تو یہ ہے جو جناح صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ یہاں پہ کرپشن ہے، اور کرپشن ہم دیکھتے ہیں صرف وزیر اعظم اور صدر کی. جو کرپشن نیچے شروع ہوتی ہے، جس سرکاری ملازم کو حکومت 1 لاکھ روپیہ تنخواہ دیتی ہے، وہ 1 لاکھ روپے پہ کام نہیں کرتا، وہ 5,000 10,000 پہ رشوت ملتی ہے، اس پہ کام کرتا ہے. اب یہ سارے آپ کے پرابلم ہیں. بیڈ گورننس کا مطلب چیف منسٹر یا پرائم منسٹر نہیں ہے.
بیڈ گورننس کا مطلب چیف سیکرٹری بھی ہے، سیکرٹری بالکل ہے آپ کے بالکل سرکاری میں. اصل گورنمنٹ تو یہ ہے کہ 40-45 تو کوئی 2-4 کو یا 10 کو ایک انسیڈنٹ کو پکڑ کے اگر اگزامپل بنا دیا جائے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. پاورز تو ہوتی ہے نا سی ایم کے پاس. کورٹ کو آنا چاہیے. دیکھیے پہلے ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹرز آتے ہیں یا چیف منسٹر آتے ہیں، وہ چارج پلاتے ہیں، پھر وہ سیاسی تماشا بن جاتا ہے، جی تبدیل کرتی. میرے خیال سے عدالتوں کا کچھ کام ایسا تھا، یہ چیک اینڈ بیلنس کا، کہ جب کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے اس کے اوپر متعلقہ ادارے کو کرنا، میرے خیال سے یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو بھی اس سے پریشر رکھنا چاہیے ایسے ایشوز کے اوپر. میرے خیال سے یہ کام تھا کہ چیف منسٹر پھر انوالو ہو جب کوئی حادثہ ہو جائے، بات پوچھ کریں اور اس مشینری ہے اسے ٹھیک کریں. یہ ان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں ڈائریکٹ سوال سیاسی حکومت پہ نہیں اٹھانا. میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ ہم سیاسی جماعتیں جب حکومت میں ہوں تو اور ایٹیٹیوڈ نہ رکھیں، اور جب اپوزیشن میں ہوں تو اور ایٹیٹیوڈ نہ. اسے سیاست نہیں کہتے، اسے منافقت کہتے ہیں جو سارے کہتے ہیں. آئی وش سارے آپ کی طرح سوچیں اور آپ جس طرح چیزوں کو یو آر کالنگ اسپیڈ اسپیڈ اس طرح کہیں تاکہ یہی ڈیبیٹس ہوں اور ہم کچھ بہتری کی طرف جائیں. ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں بٹ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. بیرسٹر عمیر نیازی، آپ کی باتوں میں اور جو بیرسٹر عامر حسن کہہ رہے ہیں کوئی اتنا فرق نہیں ہے. اونرشپ کوئی نہیں لیتا لوگوں کی، سیاست سب کرتے ہیں. واقعی جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو دھاندلی بھی یاد آ جاتی ہے. یہ نہیں یاد رہتا کہ جب ہم گورننس کر رہے تھے تو ہم نے کیا 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 تھا اور کیا کیا کر سکتے تھے نہیں کیا. کیا ہمیں نہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی آج کسی حد تک ذمہ دار ہیں جو یہ حادثات ہو رہے ہیں اس کے؟ دیکھیں اپوزیشن تو دیکھیں ایک واچ ڈاگ ہوتی ہے گورنمنٹ کا. لازمی نہیں ہے کہ جو اپوزیشن میں بیٹھا ہے وہ کسی وقت گورنمنٹ میں بھی بیٹھا ہو. ہم براڈر سینس میں بات کر رہے ہیں کہ پارٹی شاید میوزیکل چیئر چل رہی ہے، ایک پارٹی آج گورنمنٹ میں ہے، کل کو وہ اپوزیشن میں چلی جاتی ہے. سب نے کبھی نہ کبھی تو گورنمنٹ کی ہے. تو چلیں ٹھیک ہے، مگر دیکھیں اپوزیشن کا کبھی چلیں اس طرح سے ہو، مگر بات یہ ہے کہ بات ہے پولیٹیکل پارٹیز پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ پولیٹکس کن چیزوں پہ کرنی ہے اور کن چیزوں پہ نہیں کرنی. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے پولیٹکس کو اتنا وہ مڈل کر دی ہے نا، جس کی وجہ سے جو ہے نا آج ہم اوپنلی چینلز پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جی ہائیبرڈ نظام ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو سیاسی قوتوں کے لیے سب سے بڑی گالی ہے کہ جی ہمارے میں جو ہے نا انٹرونشن ہے باہر سے جو ہے نا لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، وہ جو ہے نا ایز پون چلا رہے ہیں. مطلب ہم شاید شطرنج کے پیسز ہیں اور باہر والے چلا رہے ہیں، اس نے ادھر بیٹھنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے. جب تک یہ انٹرفیئرنس یہ چیزیں نہیں ختم ہوں گی، سیاستدان اپنا رول نہیں لے گا. یہی ماڈل تھا تو ہے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں. تو ٹھیک تو ہے، تو اس کو دیکھیں نا، تو ڈٹرمن کر لیں نا کیوں ہم پیس میل بیسس پہ چل رہے ہیں. ہم اس کو اوکے کرتے رہے. اگر ثاقب نثار نے ان سے شیر کا نشان چھینا ٹھیک ہے، اور ہم کہیں کہ جی قاضی فائز عیسیٰ نے بلے کا چھینا، تو اکاؤنٹیبل بنائے نا ساروں کو، چیزوں کو کریں. ہم کیوں باقیوں کو بھاگنے دیتے ہیں؟ بات ہے سیاستدان کی تو اکاؤنٹیبلٹی روز بیٹھ کے ٹی وی پہ کر لیں، مگر دوسروں کی نہیں ہم نے کرنی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ لوگ کیا اسی چیز کا انتظار کرتے رہے کہ کب پولیٹیکل لوگ اپنے معاملات آپس میں حل کریں گے؟ لوگ تو ٹیکس دے رہے ہیں. ابھی بھی جو فگرز آئے ہیں اس میں سیلریڈ کلاس نے سب سے زیادہ ٹیکس دیا ہے. تو ہم کب تک صرف انتظار کرتے رہیں کہ آپ لوگ یہ طے کر لیں رولز آف دا گیم کیا ہے؟ 585 ارب لوگ ارریلیونٹ ہو گئے ان چیزوں سے. نہیں، لوگ ریلیونٹ کب رہے ہیں؟ دیکھیں اگر ایک سال کے اندر آپ کے جو ہے نا 9 کروڑ سے آبادی 11.5 کروڑ سطح غربت سے نیچے چلے جائیں تو کیا وہ ریلیونٹ رہے ہیں؟ لوگوں کے پاس اب کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. ان کی پرائیورٹی جب اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر جمہوریت، معیشت، یہ ساری چیزیں ارریلیونٹ ہو جائے. نہیں، لوگوں کی پرائرٹی دیکھیں کچن چلانا نہیں، لوگوں کی آپ سوچیں مفلوج کر دی ہیں. لوگ کچن تو وہ چلاتا ہے نا جس کے پاس روزگار ہے، اس کو پھر فکر ہے کہ میں نے کرنا ہے. آپ نے 11.5 کروڑ پاکستانیوں کو ڈس فنکشنل کر دیا ہے، جو آپ کے معاشرے کا حصہ بھی نہیں ہے. اور تمام جو آنے والے وقتوں میں جو برائیاں، جو پرابلمز اور جو کیوس کریٹ ہوگا وہ اس وجہ سے ہوگا. رائٹ. ناصر بٹ صاحب، اسی بات کو اگر آگے بڑھائیں تو جو مشکل فیصلے آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے کیے ہیں، اس میں مشکل فیصلوں میں ریٹیلرز ابھی بھی نہیں آئے. جو ٹیکس نہیں دے رہا اور بڑا آدمی ہے اور ریئل اسٹیٹ کا ہے یا ایسے سیکٹرز میں بیٹھا ہے جو بڑا انفلوئنشل چنک ہے ایک ہماری سوسائٹی کا، آپ لوگ اسے ٹچ نہیں کرتے. اور یہ ابھی سے نہیں ہو رہا. نون لیگ کی گورنمنٹ جب بھی آتی ہے تاجروں کو، ریٹیلرز کو، ان سب کو ریلیف دیتی ہے. بٹ اب ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پرائم منسٹر اپنی خود منہ سے کہتے ہیں
یہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے تو پھر کیوں نہیں کرتے؟ صرف سیلری کلاس کیوں دیتا رہے ٹیکس؟ دیکھیں مشکل فیصلے بڑے ہوئے، وہ ہمارے لیے مشکل تھے، وہ لوگوں کے لیے مشکل تھے. بجلی کے بل بڑھ گئے، گیس کے بل بڑھ گئے، وہ واقعی مشکل تھے، لیکن لوگوں کے لیے. ابھی دیکھیں نیازی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. نیازی صاحب کہیں آ جائیں 27 ترمیم لے آتے ہیں جس میں ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے وہ بھی کام کریں اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں، ہم کسی تیسری قوت کا ساتھ نہ دیں. آ جائیں، ہم اکٹھے ہو جائیں. یہ باتیں صرف کیوں نہیں ایسا کرتے؟ یہ تو آپ سے ہی کہہ رہے ہیں. 2008 دیکھیں نا، میں 2018 میں جو کچھ ہوا ان کا حساب ہو جاتا تو یہ 2024 میں ایسا نہ ہوتا. اب جو کچھ ہو رہا ہے، آپ ایک سال سے جو اپوزیشن ہے اس کا کردار بھی ادا نہیں کر رہے. اب آپ کہتے ہیں جی اگر آپ عوام کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں، حکومت کہتی ہے ہم ملک کی بہتری کے لیے مشکل فیصلے کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے آپ کو کہ جی یہ چیز بھی اس میں شامل کریں تو آئیں ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن کچھ چیز نظر بھی آئے نا، کچھ الزامات تو ساری زندگی چلتے ہی رہیں گے. وہ جب ان کے لیڈر عمران خان آئے تو انہوں نے الزامات سے کام شروع کیا اور ابھی تک یہی ہو رہا ہے. کوئی آپ مجھے بتائیں اچھی چیز سامنے آئی ہے؟ آ جائیں، ابھی اکٹھے ہو جائیں، بہتری کے لیے کریں. حکومت تو تیار ہے، آج بھی تیار ہے. یہ اسی طرح کریں گے. میں آپ کے سامنے آج پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ کل ایک اور ہوگا، بیرسٹر گور اپنی بات کریں گے، علیمہ خان اپنی بات کرے گی، باقی جو خط لکھنے والے وہ اپنی. آپ کے سامنے ہیں چیزیں. اپنے آپ کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو پہلے ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. لاسٹ ورڈ فرام یو بیرسٹر عامر حسن، کیا حل ہے؟ یہ بس لڑائیاں ہی چلتی رہنی ہیں، یہ ایک دوسرے کے نیچے سے زمین ہی کھینچتے رہنا ہے، یا لوگوں کا بھی سوچنا ہے؟ لوگ ریلیونٹ ہوئے نہیں ہیں، انہیں ریلیونٹ کر دیا گیا. جب پالیٹکس میں ان کی کوئی حصہ داری نہیں ہے، ان کی سے نہیں ہے. اچھا یہ کون کرتا ہے؟ چلے اسٹیبلشمنٹ تو کرے گی، اس کا کام اسی میں چلے گا. غیر سیاسی قوتیں بھی کریں گی تو پھر ان کا کام بھی ایسے چلے گا. لیکن رونا یہ ہے کہ یہ جو سو کالڈ پولیٹیکل فورسز ہیں، انہوں نے پالیٹکس کو کتنا مضبوط کیا ہے، انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر عام لوگوں کو کتنا شامل کیا ہے، یہ عام لوگوں کے حقوق کے لیے کتنا کر رہے ہیں. یہ پھر کیا پولیٹیکل پارٹیز انسٹیٹیوشن بنی ہے؟ کیا ان کے اندر عام لوگ آ کے عہدوں پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا ان کے اندر ان کے لیے پالیسیز بنتی ہیں؟ ایک فرد ہے. آپ یہ دیکھ لیجیے نا، جو آج ہماری نام نہاد اپوزیشن ہے، اس کا سارا زور کیا ہے؟ قیدی نمبر 804. مطلب ان کا مسئلہ قیدی نمبر 804 ہے. اور جب قیدی نمبر 804 وزیر اعظم تھا تو وہ کہہ رہا تھا میں فلاں قیدی کے بند کروا دوں گا، میں فلاں قیدی کا کچھ بند کروا دوں گا، اس کا میں اسی بند کروا دوں گا. تو مصیبت تو یہ ہے کہ پولیٹیکل جو مائنڈ ہے یا پولیٹیکل وزڈم ہے اسے آگے آنے نہیں دیا جا رہا. پاکستان کی اکثریت کو حکومت سے دور رکھا جا رہا ہے. پاکستان کے یہ کیسے یہ اسی طرح رہیں گے؟ لوگ بھوکے رہیں گے کیونکہ عام لوگوں کے نمائندے تو موجود نہیں ہے. جس ملک کے اندر غریب کا نمائندہ ارب پتی ہے، جس ملک کے اندر مزدور کا نمائندہ مل آنر ہے، جس ملک کے اندر کسان کا نمائندہ جاگیردار ہے، آپ ادھر کہہ رہی ہیں کہ دو چار لوگ بیٹھیں گے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. میرے خیال سے بڑا مشکل کام ہے. مشکل ہے لیکن بہرحال کرنا تو پڑے گا. تھینک یو سو مچ بیرسٹر عامر، عمیر نیازی صاحب اور ناصر بٹ صاحب. میں نے چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ گورننس پہ اکاؤنٹیبل کریں لوگوں کو. ہر پارٹی کا ریپرزینٹیٹیو اپنی پارٹی کا ایک اسٹیٹڈ ورژن تو دیتا ہے، لیکن جب آپ ان سے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو دے آل اگری کہ ہم نے ایسے پولیٹیکل سسٹمز نہیں بنائے، اور اگر سسٹمز بنے ہوئے بھی تھے ان کو کیری نہیں کیا جو گورننس کو اسٹرانگ کریں. اور لوگوں کا مسئلہ صرف گڈ گورننس ہے، اکانومی ہے. آپ سیلریڈ کلاس کو کب تک پیستے رہیں گے، ان سے کب تک سکویز کرتے رہیں گے ٹیکس؟ پھر لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بے شک جائیں. تو لوگوں کی اونرشپ آپ کو واقعی لینی پڑے گی جو ریفلیکٹ کرے ان یور پالیسیز. تقریروں میں نہیں. تقریریں تو بہت سن لی میرے خیال ہے. 77 years are enough for that. I'll see you tomorrow.